हेलो एवरीवन, आज हम अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 15 यानी कि वतन की तरफ वापसी को पढ़ेंगे। ठीक है। महात्मा गांधी, ठीक है, ये जो महात्मा गांधी लिखा हुआ है ये महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी है, उससे लिया गया है। उसका थोड़ा सा वाकया ये लिखा है। अब मुझे जनूबी अफ्रीका में आए 3 साल हो चुके थे। जनूबी अफ्रीका, ये जनूब, ये आपकी दिशा है। ठीक है, ये हम दक्षिण को बोलते हैं जनूब उर्दू में। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे ही उर्दू में हैं। पूरब को हम बोलते हैं मशरिक़, पश्चिम को हम बोलते हैं मगरिब, और उत्तर को बोलते हैं हम शिमाल, और दक्षिण को बोलते हैं हम जनूब। ठीक है। जनूबी अफ्रीका यानी कि महात्मा गांधी को जनूबी अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आए 3 साल हो चुके थे। मैं यहाँ यानी कि गांधी जी, मैं यहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था यानी कि अच्छी तरह जान पहचान कर ली थी। वाकिफ़ का एक माना आता है खड़े होने के। ठीक है, यानी कि कोई इंसान खड़ा है तो वो वाकिफ़ है। ठीक है, रुकना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ जो मुराद है वो है जान पहचान। अच्छी तरह जान पहचान हो गई थी, और ये भी मुझे खूब अच्छी तरह ये भी मुझे खूब जान गए थे। इसका पता यहाँ से भी चलता है। ठीक है, यानी कि खूब जान गए थे यानी कि उन लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, और मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। गए थे 1896 में मैंने उनसे 6 महीने की इजाज़त मांगी। 1896 में मैंने उनसे 6 महीने की इजाज़त मांगी, क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया था कि मुझे जनूबी अफ्रीका में बहुत दिन रहना है। मेरी वकालत अच्छी खासी चलती थी, और मुझे एहसास हो गया था कि लोगों को मेरी ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये इरादा कर लिया कि घर जाकर बीवी बच्चे ले आऊं, और यहाँ से मुराद यानी कि दक्षिण अफ्रीका मुस्तकिल हम बोलते हैं, यानी कि आने वाले दौर के हमेशा के लिए, और सकूनत यानी कि रहने की जगह। इख्तियार, इसके कई माना होते हैं। ठीक है, एक तो वो जैसे छांटना, पसंद करना, कबूल करना, मंजूर करना, और एक मतलब दिल के इरादे को भी बोलते हैं इख्तियार। तो यानी कि गांधी जी के दिल में ये बात थी कि मैं हमेशा आइंदा दौर के लिए यहीं पर रहना शुरू कर दूं, यहीं मैं रहूं। मैंने ये भी सोचा, ठीक है, यानी कि गांधी जी ने ये भी सोचा कि वतन जाकर लोगों को जनूबी अफ्रीका के हालात से वाकिफ़ कराऊं यानी कि हालात के बारे में बताऊं, हालात की जान पहचान कराऊं, और यहाँ के हिंदुस्तानियों का हमदर्द बनाऊं। तो कुछ कौमी खिदमत भी की जाए। कौमी यानी कि इंसानों की, ठीक है, खिदमत यानी कि देखभाल भी की जाए, हो जाएगी। 3 पाउंड का महसूल हम बोलते हैं टैक्स को। ठीक है, 3 पाउंड का टैक्स यानी कि महसूल हमारे जिस्म में नासूर यानी कि ऐसा जिस्म जो भरे ना, ठीक है, जो ना भरे उसको, ऐसा ज़ख्म हो जो ना भरे उसको बोलते हैं नासूर की तरह था। जब तक ये दूर ना हो जाए हमें चैन नहीं आ सकता। लेकिन सवाल ये था कि मेरे पीछे कांग्रेस और तालीमी अंजुमन का काम कौन संभाले। मेरी नज़र में 2 शख्स थे यानी कि 2 आदमी थे। ठीक है, आदम जी मियाँ खां और पारसी रुस्तम जी। यहाँ यूँ तो हमें अब ताजिरो हम बोलते हैं, ये ताजिर की जमा है। ताजिरो जो तिजारत करता है यानी कि जो सामान लेकर दूसरों के हाथ बेचता है उसको बोलते हैं ताजिर, तिजारत करने वाला, ये जमा है ताजिर की। ताजिरों के हलके यानी कि जहाँ पर एक ही किस्म के बहुत सारे लोग हों, जैसे कि ताजिर हैं, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो इन्होंने कहा हलके से। एक जमात को भी बोलते हैं हम हल्का। बहुत सारे कारकुन यानी कि काम करने वाले मिल सकते थे, लेकिन इन लोगों में जो सेक्रेटरी के फ़राइज़ ये फ़र्ज़ की जमा है, ठीक है, यानी कि ज़िम्मेदारियाँ बाकायदा यानी कि कायदे के साथ, ठीक है, अंजाम दे सकते थे, जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों में इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते थे। सबसे मुमताज़ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, और मुमताज़ वो कहते हैं जो आम लोगों से सबसे अलग हो। जैसे कि आप ये देखें, 50 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो जो उन 50 बच्चे में एक बच्चा ऐसा हो जो बहुत माहिर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो इन सब बच्चों में मुमताज़ है।
ہے نا, جو آدمی اپنے کام میں ماہر ہو, ممتاز ہو اور لوگوں سے بہتر ہو, اس کو بولتے ہیں ممتاز. یہی دو حضرات تھے. حضرات یہ حضرت کی جمع ہے یعنی کہ صاحب, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ دو صاحب تھے, جناب تھے. ظاہر ہے کہ سیکریٹری کے لیے کام چلانے بھر کی انگریزی جاننا ضروری تھا. میں نے کانگریس میں آدم جی میاں خان, جو اب انتقال کر چکے ہیں, کا نام پیش کیا اور وہ سیکریٹری مقرر کر دیے گئے یعنی کہ طے کر دیے گئے. تجربے سے معلوم ہوا کہ یہ انتخاب بہت موزوں تھا. انتخاب یعنی کہ یہ چھانٹنا, پسند کرنا, یہ چننا بہت موزوں تھا. یعنی کہ موزوں ہم بولتے ہیں ایک تو وہ چیز جو تل کر بیچی جاتی ہے اس کو بھی ہم موزوں بولتے ہیں, اور ایک وہ چیز جو درست ہو, ٹھیک ہو. تو یہاں جو مراد ہے وہ ہے درست. یہ بہت موزوں تھا یعنی کہ یہ بہت ٹھیک تھا, درست تھا. آدم جی میاں خان کے استقلال ہم بولتے ہیں ثابت قدمی, جو سچائی کے ساتھ رہے اس کو بولتے ہیں استقلال. فیاضی یعنی کہ فیض دینے والا, سخاوت کرنے والا, لوگوں کو فائدہ دینے والا. مروت یعنی کہ دوسرے لوگوں سے محبت اور ان کی دیکھ بھال. اور اخلاق ہم بولتے ہیں عادت کو. سے سب لوگ خوش تھے اور ہر شخص یعنی کہ ہر انسان, ہر آدمی پر یہ ثابت ہو گیا کہ سیکریٹری کے کام کے لیے ایسے شخص کی ضرورت نہیں جس نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی ہو یا انگلستان میں اعلیٰ تعلیم پائی ہو. اعلیٰ یعنی کہ ہائی لیول کی تعلیم یعنی کہ پڑھائی, ٹھیک ہے, اعلیٰ تعلیم پائی ہو. میں 1896 کے وسط ہم بولتے ہیں بیچ کو, ٹھیک ہے, یعنی کہ 1896 کے بیچ میں, یہ جو سال ہے اس کے بیچ میں, پنگولا جہاز سے جو کلکتے جا رہا تھا وطن روانہ ہوا یعنی کہ وطن کی طرف میں نے سفر کرا. جہاز پر بہت کم مسافر تھے. مسافر ہم بولتے ہیں سفر کرنے والے کو, ٹھیک ہے, جو سفر کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسافر. اور یہ جو گاندھی جی نکلے ہیں جہاز پر, یہ بھی ابھی مسافر ہیں. ان میں سے 2 انگریز افسر تھے, ٹھیک ہے, 2 انگریز افسر تھے جن سے مجھے سے بہت بے تکلفی ہو گئی. بے تکلفی ہم بولتے ہیں یعنی کہ بغیر ہچکے, بغیر رکے ٹوکے بات چیت کرنے کو, کوئی کام کرنا بغیر رکے ٹوکے, اس کو بولتے ہیں بے تکلف, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ مجھ سے اس طرح بات چیت کرتے تھے جیسے کہ اپنے بھائی جیسے ہوں, بغیر رکے ٹوکے مجھ سے وہ بات چیت کرتے تھے. ان میں سے ایک کے ساتھ میں روزانہ 1 گھنٹے شطرنج کھیلا کرتا تھا. شطرنج یہ ایک کھیل ہے. جہاز کے ڈاکٹر نے مجھے ایک کتاب دی جس کا نام تھا بے معلم کے تامل. یہ تمل زبان میں تھی, تمل بھاشا میں تھی, تمل سکھانے والی, ٹھیک ہے, یعنی تمل سکھانے والی, تمل جو زبان ہے اس کو سکھانے والی, اور یہ شاید کہ اسی زبان میں تھی. میں نے اس کتاب کو باقاعدہ یعنی قاعدے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. مجھے نٹال میں تجربے سے یہ معلوم ہوا تھا کہ مجھے مسلمانوں سے خلا ملا. یہ خلا ملا یہ آپ کی 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. خلا ہم بولتے ہیں خالی کو, ملا یعنی کہ بھرا ہوا, لیکن یہاں جو مراد ہے وہ ہے جان پہچان پیدا کرنے کے لیے اردو اور مدراسیوں سے میل جول رکھنے کے لیے تامل سیکھنا چاہیے. میرا ایک انگریز دوست بھی میرے ساتھ اردو پڑھتا تھا. اس کی فرمائش سے میں نے تیسرے درجے کے مسافروں میں ایک اردو کا منشی ڈھونڈ نکالا اور ہم دونوں کی خوب پڑھائی ہونے لگی. اس انگریز کا حافظہ یعنی کہ بغیر دیکھے یاد کرنے کی قوت مجھ سے زیادہ تھی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو اس کا حافظہ تھا وہ بہت جلدی یاد کر لیا کرتا تھا, مجھ سے بہت اچھا تھا. وہ جو لفظ ایک بار دیکھ لیتا تھا کبھی نہیں بھولتا تھا. مجھے اکثر یعنی کہ بار, ٹھیک ہے, مجھے بار اردو حروف کے پہچاننے میں دقت ہوتی تھی. میں نے بہت زور لگایا مگر اس کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکا. تامل میں نے خاصی ترقی کی. کوئی پڑھانے والا نہ ملا لیکن کتاب بہت اچھی لکھی ہوئی تھی. مجھے امید تھی
کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد بھی یہ مطالعہ جاری رکھ سکوں گا، مگر یہ بالکل ممکن تھا۔ یہ دیکھیے مطالعہ ہم بولتے ہیں، جیسے کہ اب ہم یہ اپنی زبان بک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی تو ہم اس کا مطالعہ نہیں کر رہے کیونکہ ہم اس میں سبق پڑھ رہے ہیں، اور اگر اب ہم اسی کتاب میں کوئی ایسی چیز پڑھتے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کتاب میں کسی چیز کے بارے میں اس کتاب میں ہم پڑھتے تو وہ ہوتا ہمارا مطالعہ۔ جیسے کہ اس کو ہم پڑھنے کے بعد یا کبھی ہم سوچیں کہ گاندھی جی کی جو ایک بایوگرافی ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے، تو یہ ایک ہوگا مطالعہ، ٹھیک ہے، جاری رکھ سکوں گا، مگر یہ بالکل ممکن تھا۔ 1893 کے بعد سے اب تک میں نے جو کچھ پڑھا ہے زیادہ تر جیل جانے میں پڑھا ہے۔ جو تھوڑی بہت تامل اور اردو مجھے آتی ہے وہ میں نے جیل میں ہی سیکھی ہے۔ تامل جنوبی افریقہ کے جیل میں اور اردو یرودا جیل میں، مگر تامل بولنا مجھے کبھی نہیں آیا، اور پڑھنے کی مشق بھی اب چھوٹتی جاتی ہے۔ مشق ہم بولتے ہیں پریکٹس کو، یعنی کہ بار بار کسی چیز کو کرنا، پڑھنا، اس کو بولتے ہیں مشق۔ مشق بھی اب چھوٹتی جاتی ہے۔ مجھے اب تک یہ احساس ہے کہ تامل اور تیلگو نہ جاننے سے میں بڑے گھاٹے میں رہا۔ جنوبی افریقہ کے دراوڑیوں نے میرے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا تھا اس کی یاد مجھے اب تک عزیز ہے، یعنی کہ اب تک بہت پیاری ہے۔ جب کبھی کوئی تامل یا تیلگو دوست نظر آتا ہے تو مجھے بے اختیار، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے اس کے ہم وطنوں کی عقیدت یعنی کہ دل کا بھروسہ، ٹھیک ہے، اور استقلال یعنی کہ سچائی کے ساتھ رہنے والے کو بولتے ہیں استقلال آدمی، یعنی کہ ثابت قدم رہنا، ایثار یعنی کہ قربانی، ٹھیک ہے، ہم وطنوں کی عقیدت، استقلال، ایثار اور بے نفسی یعنی کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، ہے نا، آدمی اپنے آپ کچھ نہ سمجھے اس کو بولتے ہیں بے نفسی کا خیال آ جاتا ہے۔ جن کا میرا جنوبی افریقہ میں ساتھ تھا، ان میں یعنی جو لوگ گاندھی جی کے ساتھ رہتے تھے جنوبی افریقہ میں، ان میں سے اکثر لوگ، ٹھیک ہے، مرد ہوں یا عورت، یعنی کہ بہت سارے لوگ مرد ہوتے یا وہ عورت ہوتے اور ان پڑھ تھے، یعنی کہ وہ کچھ نہیں پڑھنا جانتے تھے۔ جنوبی افریقہ کی لڑائی انہی لوگوں کے لیے تھی، اور یہی ان پڑھ سپاہی اس میں لڑتے تھے۔ غریبوں ہی کے لیے یہ لڑائی تھی، اور غریب ہی اس میں دل و جان سے شریک تھے یعنی کہ شامل تھے۔ ان کی زبان نہ جاننے سے اور چاہے جو نقصان ہوا ہو، مگر اپنے ان نیک اور بھولے ہم وطنوں کا دل مٹھی میں لینے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی، یعنی کہ پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی اور انگریزی بول لیتے تھے، اور ہمارا کام بغیر کسی وقت کے چلتا تھا، یعنی کہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ لیکن میں تامل اور تیلگو سیکھ کر ان کی محبت کا معاوضہ ادا کرنا، معاوضہ ہم ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم بولتے ہیں مزدوری جو کرتا ہے اس کو بولتے ہیں معاوضہ، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ ہے معاوضہ یعنی کہ بدلہ، یعنی کہ گاندھی جی تیلگو سیکھ کر ان کی محبت کا بدلہ دینا چاہتے تھے۔ تامل تو میں نے تھوڑی بہت سیکھ بھی لی، مگر تیلگو میں جس کے سیکھنے کی میں نے ہندوستان میں کوشش کی، الف با سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اب میں غالباً یعنی کہ ہو سکتا، اب غالباً اس کا معنی ہے یعنی کہ گمان کرنا، ٹھیک ہے، اب میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ زبانیں کبھی نہ سیکھ سکوں گا، اس لیے میری ساری امید اسی پر منحصر یعنی کہ ٹکی ہوئی، ٹھیک ہے، ٹکی ہوئی ہے کہ تراوڑی ہندوستانی سیکھ لیں گے۔ جنوبی افریقہ میں ان میں سے جو لوگ انگریزی نہیں جانتے وہ ہندی یا ہندوستانی ٹوٹی پھوٹی صحیح مگر بول لیتے ہیں، البتہ انگریزی جاننے والے اسے نہیں سیکھنا چاہتے، گویا انگریزی جاننا خود اپنی زبانوں کے سیکھنے میں صدرہ ہے، یعنی کہ سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ انگریزی سیکھنا اپنی زبانوں میں آسان ہے، سیدھی راہ ہے۔ اور آگے ہے آپ کا 24 دن کے بعد
24 دن کے بعد یہ خوشگوار سفر ختم ہو گیا. خوشگوار یعنی کہ خوش رہنے والا. ٹھیک ہے, سفر ختم ہو گیا اور میں یہ دریائے ہگلی کے حسن پر سر دھنتا ہوا کلکتے پہنچ گیا. اسی دن میں ریل یعنی کہ ٹرین میں بیٹھ کر بمبئی روانہ ہو گیا, یعنی کہ بمبئی کے لیے چل پڑا. ٹھیک ہے, اس کے جو رائٹر تھے, ٹھیک ہے, اب کرتے ہیں رائٹر کے بارے میں بات. تو یہ جو مہاتما گاندھی کی آپ بیتی کا مطلب ہوتا ہے بایوگرافی. ٹھیک ہے, مہاتما گاندھی کی ایک بایوگرافی ہے. ٹھیک ہے, اس سے لیا گیا ہے. اور اس کا مترجم یعنی کہ جس نے کرا ہے, مترجم ہم بولتے ہیں ترجمہ کرنے کو, ترجمہ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مترجم. سید عابد حسین نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور یہ جو پوری آپ نے جو چیپٹر پڑھا ہے اس کو گاندھی جی کی جو آپ بیتی ہے, بایوگرافی ہے, اس سے لیا گیا ہے. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن آنسر ہوں گے ان کے ساتھ. جب تک کے لیے بائے, خدا حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.